बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अब तक की जो खित्ते की सबसे बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक दिफाई मुआहदा हुआ है। तुर्की की जानिब से तैयब उर्दगान आए, पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ गए और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है और तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, वो वहाँ से मौजूद थे। तस्वीर भी जारी की गई हैं, बाकायदा मुआहदे में दस्तखत होने की वीडियो भी जारी की गई है। ये एक बड़ा तारीखी मौका है और जो स्लोगन है इसका वो ये है कि एक पर हमला सब पर हमला। ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बताई जा रही। अब इसके खतोकाल क्या है, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। इस मुआहदे के अंदर क्या लिखा है, मे बी कभी सऊदी अरब की जानिब से या तुर्की की जानिब से तफसीलात सामने आए। पाकिस्तान में तो दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया हमें कि ये मुआहदा किस नौइयत का है, इसकी बुनियाद क्या है। क्या अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करेगा या कोई और कंट्री हमला करेगी तो सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे, या अगर सऊदी अरब की किसी मुसलमान मुल्क से लड़ाई होती है तो तुर्की और पाकिस्तान क्या करेंगे, और अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क से लड़ाई होती है तो क्या करेंगे। यानी इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। यानी ईरान के साथ अगर सऊदी अरब की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे या ईरान को मना करेंगे या उसको बाद रखने की सफारती कोशिशें करेंगे। अगर यमन के साथ जो लड़ाई इस वक्त चल रही है हौसियों के साथ सऊदी अरब की, उसमें पाकिस्तान का और तुर्की का क्या किरदार होगा। क्या अमली तौर पे पाकिस्तानी फौजी या तुर्की फौज जो है वो उस हमले के अंदर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जाके यमन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर ये इसराइल के खिलाफ है या कोई ऐसी फोर्सेस के खिलाफ है जो सऊदी अरब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। देखें, ये तो ईरान ने साबित किया है कि वो खित्ते का एक बहुत ताकतवर मुल्क है और उसने जो दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसका उसने मुकाबला किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क को उसके साथ बराह रास्त जंग में जाना चाहिए, खास तौर पे उन ममालिक को जिनकी सरहदें ईरान के साथ लगती हैं, जैसे कि तुर्की है, जैसा कि पाकिस्तान है। तो इस बात को तो अवॉइड करेंगे। अब ये एक दिफाई नुक्ता नज़र से और सफारती नुक्ता नज़र से एक बड़ी कामयाबी है, इस रीजन की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके ऊपर तफसीली बात हम तब कर पाएंगे जिस वक्त ये सारी चीजें जो है मंजरे आम पे आएंगी, हमें पता चलेगा कि इस मुआहदे के अंदर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। अब नाजरीन, खाना काबा के अंदर दाखिल होने की वीडियो भी जारी की गई शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की। तो ये क्योंकि पॉलिटिकल लोग ज्यादातर फायदा उठाते हैं और जब भी कभी इन्हें मौका मिलता है खाना काबा के करीब जाने का, मस्जिद नबवी के करीब जाने का, रोजा रसूल के करीब जाने का, नवाज शरीफ जाते हैं तो वहां पे उन्हें जगह एक कॉर्नर में मिल जाती है, वो छोटा सा कॉरिडोर है, वहां पे बैठ जाते हैं जाके, तो वहां से तस्वीर जारी करवाते हैं। आम लोगों को वहां जाने में दिक्कत रहती है, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो इन मुकद्दस मुकामात को उन शख्सियात के लिए जिनके साथ सफारती ताल्लुकात उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं, वो उनको उनके लिए खोलती है। ये एक खालिसतन सियासी मामला है, लेकिन आपको पता है मजहब को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सब लोग करते हैं, खासतौर पे जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि लोगों को तस्वीरें दिखाई जाएं कि सर पे टोपी पहनी हुई है, ऐसे दुआ कर रहे हैं हाथ उठा के, या खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, खाना काबा के अंदर से निकल रहे हैं। ये तो परवेज मुशर्रफ को भी मौका मिला था। परवेज मुशर्रफ का कैरेक्टर जो था वो सारी दुनिया जानती है, वो किस किस्म की पार्टीज करते थे, किस किस्म का उनका माहौल था, किन हालात में वो इस दुनिया से गए, कैसे उन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। फिर ज़ियाउल हक जो है जिसने कितना जुल्म किया पाकिस्तानियों के ऊपर, ज़ियाउल हक को भी, बल्कि वो तो उसकी इमामत की कहानियां आई थी कि वो जाके खाना काबा में इमामत भी की और कैसे इमामत की उसके ऊपर किताबें लिख छोड़ी लोगों ने। तो अभी आसिम मुनीर साहब की बारी है। सऊदी अरब के साथ आप दिफाई मुआहदा करेंगे तो इतनी सहूलत तो आपको मिलेगी, और ये और बहुत सारे लोगों को भी मिली है, माजी में भी मिलती रही है, आज भी मिली है। लेकिन इसकी वीडियो जारी की गई ताकि आवाम के अंदर एक तासुर जाए, और दो चीजें हैं। एक तो उसे तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत और जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनके बीच में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। तो ये तो बात पहले से ही सबको पता है कि लड़ाई कोई नहीं है। देखें, अंसार अब्बासी साहब ने इसमें एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, उसके कमेंट्स उन्होंने बंद किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो पूछना था कि अभी आपको यकीन है कि 6 माह की डेडलाइन दी गई है शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो उन्होंने ये सवाल पूछा। मजे की बात यह है कि सवाल उन्होंने पूछा और कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। भाई, अगर आपने पाकिस्तानियों से सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन भी खोल के रखें, तो जवाब आपको यहाँ दे देते हैं। एक तो ये जो खबर दी है कि 6 माह की डेडलाइन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, या ऐसा भी नहीं है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट किसी सहाफी ने ये खबर दी है। ये उन जर्नलिस्टों ने खबर दी है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात में, माजी में हमारे भी हुआ करते थे, हमें वहां से खबरें शबरें मिल जाती थी, हम वहां से पता कर लेते थे कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। अभी जो लोग हमें खबर देते हैं वो जरा खुफिया रखते हैं अपने आप को, हम बता भी नहीं पाते किसी का नाम, ये भी नहीं कह पाते कि बहुत बड़ी शख्सियत से बात हुई है, मुलाकात हुई। खबरें तो अभी भी निकलती हैं, खबरें तो आती रहती हैं। तो इस वक्त जिनके अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इंजॉय कर रहे हैं, ये खबरें वहां से आई हैं और उन्होंने ये क्लेम किया कि 6 माह का टाइम दिया गया है। तो अंसार अब्बासी साहब को उनसे जाकर पूछना चाहिए
نہ کہ وہ عام عوام سے پوچھیں اور پھر کمنٹ بند کر دیں. ایکچولی ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوتا ہے. میرا نہیں خیال تحریک انصاف نے کبھی بھی اس بات کی امید کی ہے کہ عاصم منیر نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا زرداری کی حکومت گرا دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب نے یہ جعلی حکومت قائم کر کے دی ہے اور کٹ پتلی حکومت بنائی ہے، اور وہ کٹ پتلیوں کو اپنے مطابق نچاتے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں پتلی تماشے کو. لیکن جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی کٹ پتلی صحیح طرح کام نہیں کر رہے تو وہ اس کی ڈوری کھینچ بھی دیتے ہیں. بعض اوقات تھوڑا سا ڈوری کو کھینچتے ہیں، ڈوری کو سیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا کٹ پتلی کو اٹھا کے اس کی طرح مرمت کر کے ٹھیک کر کے دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں سٹیج کے اوپر. تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اوورآل ان کی اپنی بچت بھی اس میں ہے کہ تماشا چلتا رہے، کیونکہ جب تک یہ کٹ پتلیاں کام کرتی رہیں گی تو ایک جعلی تماشا چلتا رہے گا. اگر اصلی سرکار آ گئی تو پھر سب کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ بات بڑی سادی اور سیدھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو گرنے نہیں دینا. عوام نے اگر گرانا ہے تو عوام نے مل کر ان ساروں کو ایک ساتھ گرانا ہے، اور یہ ایک ساتھ ہی گریں گے. جب بھی گریں گے وہ آپ اور میں دیکھیں گے گرتا ہوا. پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے بڑے بدترین حالات ہیں. دیکھیں، ہم دفاعی معاہدوں میں تو جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بڑا سوال یہ ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے ہو رہے ہیں، خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ اغوا ہوتے ہیں، یا تو وہ وعدہ کر کے واپس آتے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی سیکیورٹی فورسز کے لیے کام نہیں کریں گے، یا پھر انہیں جان سے مار کے ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں. تو وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے پاکستان کی سرکار کا. بلوچستان کی حالت آپ دیکھیں کہ ابھی باقاعدہ جو سرکار ہے اس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ کلات اور خوزدار میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ شام کو اپنی دکانیں بند کریں رات ہونے سے پہلے، اور پھر جب اندھیرا ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. یہ ہدایات حکام کی جانب سے جاری کی گئی ہیں بلوچستان میں. اب اتنی بری صورتحال جس کنٹری میں ہوگی، یعنی ہمیں اپنے دفاع کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے امن و امان کے بہت بری حالات ہیں. ہم دنیا کے ساتھ دفاعی معاہدے ضرور کریں، بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کو سفارتی کامیابیاں ملیں، ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کو کچھ 4 پیسے مل جائے، ادھار میں تیل مل جائے، بہت ساری سہولیات ہو سکتی ہیں پاکستان کو ملے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان قائم کرنا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. جن پاکستانیوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پاکستان کے اندر اتنی بڑی فوج تیار کی، ایٹم بم تک بنا کر دیا، اس فوج کو اتنا بجٹ دیا کہ انہوں نے دنیا کے بہترین طیارے، بہترین لڑاکا طیارے، بہترین ایک سسٹم قائم کیا، بہت سارے ہتھیار بنائے، خود بھی بنائے، دنیا سے بھی خریدے. تو وہ اس عوام کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی، جس کے اندر یہ مکمل طور پہ ابھی کامیاب نہیں ہوئی. اب ناظرین آ جائیں جو 2 ماہ کے بعد ایک اعلان کیا گیا لانگ مارچ کا، کہ 2 ماہ کے بعد ایک مارچ ہوگا، اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. سہیل آفریدی صاحب نے اس کا اعلان کیا، اور کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی بڑا اچھا کیا، زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی اچھا نہیں کیا. سہیل آفریدی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جلدی کا اعلان کرتے، 14 اگست تک کی ڈیڈ لائن دیتے، 15 اگست کو پورا خیبر پختونخوا بند کر دیتے، پھر دیکھی جاتی جو ہوتا. کیونکہ اس وقت حکومت کے اوپر بہت پریشر ہے، حکومت اس وقت بہت سارے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ پھنسی ہوئی ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حکومت کی اپنی کارکردگی اور قسمت بھی ہے. یہ جب سے آئے پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کو بھی انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ 2 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا، جس پہ تنقید بہت ہو رہی ہے، اس وقت تک حکومت بہت سارے معاملات سے اگر نکل گئی تو پھر ان کی پوری توجہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جانب. بہرحال آج تیسرا دن تھا. 2 ماہ کا ٹائم مانگتے ہوئے یہ کہا گیا، یا اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ تیاری کرنی ہے اور تیاری کے لیے وقت چاہیے. آج تیسرا دن ہے، تیاری کوئی دکھائی نہیں دی، تیاری کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں آئی، تیاری کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی میں نے میٹنگ، کوئی اپڈیٹ، کوئی چیزیں کہ جناب ہم نے کرنا ہے. تو ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، آپ نے 2 ماہ کا ٹائم لیا، تو 2 ماہ میں ایک ایک دن کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو زور لگانا پڑے گا. تو ابھی تیسرا دن ہے، تیسرے دن تک میں نے کوئی ایسے ویژول یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں مجھے یہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سہیل آفریدی کی ٹیم بہت تیزی سے تیاری کر رہے ہیں اور وہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں جانے کے لیے، یا وہ لاکھوں لوگوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو وہ لے جائیں گے. ابھی تک تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ الٹا سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چلی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے انفارمیشن کے منسٹر ہیں شفیع جان صاحب، ان کی اور شہباز گل صاحب کی ایک الگ لڑائی چل پڑی ہے. اب یہ بڑا یہ نامناسب ہے اس وقت. دیکھیں یہ اکٹھے ہونے کا ٹائم تھا، اس وقت ڈیوائیڈ پیدا ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن ڈیوائیڈ پیدا ہوگی. اختلاف رائے بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں شہباز گل صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، اب اس کا احترام ہونا چاہیے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن اس کی جان کو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے یہ کہہ کہ پاکستان پہنچو یا پاکستان آؤ. دیکھیں کل کو یہ مراد سعید کو بھی کہیں گے کہ باہر نکل بھائی، تو اندر سے بیٹھ کے مشورے دے رہا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مراد سعید باہر کیوں نہیں نکلتا، ہم سارے باہر ہیں تو مراد سعید کو باہر نکالو. ہر آدمی کی جان الگ طریقے سے خطرے میں ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہر آدمی پہ الگ طرح کا غصہ ہے. جو جتنا زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے نا اس کو اتنا زیادہ مارتے ہیں. وہ سب سے زیادہ انفلوئنشل آواز عمران خان کی ہے، انہوں نے ملاقات ہی بند کی ہوئی، انہوں نے پیغام ہی باہر نہ آئے.
تو جس جس پہ ان کو غصہ ہے، جس جس پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آواز بڑی تگڑی ہے، یہ عوام میں جا کے ایفیکٹ کرتی ہے، اس پہ اتنا ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ متاثر کر سکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خطرے میں ہے. اب کئی لوگ جو ہے وہ سخت بات کرتے ہی نہیں ہیں تو وہ پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں لپیٹ کے کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ کر کے کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں رہ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بلنٹلی اوپنلی بولتے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. اب کل کو دیکھیں نا، مراد سیخ کو کوئی کہہ دے کہ بھی باہر نکلو اور باہر نکل کے اپنی جان دے دو تو تم بھی آ جاؤ میدان کے اندر. دیکھیں ایک دن تو سب کو آنا ہی پڑے گا، ایک دن تو سب کو اس لڑائی کا حصہ بننا ہی پڑے گا. سب کو اپنے حصے کی مار کھانی پڑے گی. کئیوں نے کھا لی ہے، کئی اور کھا رہے ہیں، کئیوں کو اور کھانی پڑے گی. تو یہ لڑائی بڑی لمبی ہے، ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. یہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد، عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی. شاید کسی موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ختم ہو جائے، لیکن پاکستانی عوام کے لیے لڑائی چلتی رہے گی جب تک کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کا قبضہ واپس نہیں لے لیا جاتا. تو آپس میں لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بڑی نامناسب بات ہے کہ آپ کسی کی جان سے کھیلیں. اختلاف ضرور کریں، ان کا موقف کچھ اور ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. آپ کا موقف کچھ اور ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا، کسی کو تانے دینا اور اس کو یہ کہنا کہ تم موت کے منہ میں آ جا، سیدھا آ کے اپنی قربانی دے دے، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر شہباز گل آئے گا تو اس کو جان سے نہیں مار دیا جائے گا، یا اس کو جان سے چلے نہ مارے اس کو جیل میں نہیں ڈال دیا جائے گا، یا اس کو بالکل ارریلیونٹ نہیں کر دیا جائے گا؟ جو لوگ پاکستان میں ان کو تو بچا نہیں سکے. سنم جاوید خیبر پختونخوا کے اندر تھی، وہاں سے اٹھا کے لے گئے. آپ لوگ آج تک پتہ ہی نہیں کر سکے. آپ آج تک اس آفیسر کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے جو ذمہ دار تھا، وہاں سے اٹھا کر لے گئے پنجاب کے اندر. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ نامناسب ہیں. ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کا وقت تھا. بہرحال آزاد کشمیر میں ناظرین اب سب سے مشکل مرحلہ آ گیا. یہ جو پونچھ کا الیکشن ہے نا، یہاں پہ دیکھیں بڑے پیمانے پہ لوگ نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ دھرنے بھی چل رہے ہیں، لوگ بھی بڑے سخت ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. 10 تاریخ کو یہاں پہ الیکشن کروایا جائے گا، اور یہ الیکشن جیسے بھی کریں گے، 2 نمبری سے کریں گے، فراڈ سے کریں گے. یہ دن 10 تاریخ کا جو ہے دن ہے نا، اس پہ بھی گھنٹے اتنے ہی ہیں. یعنی 10 تاریخ رات 12 بجے شروع ہوگی اور اگلی رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. اس کے اندر بھی 24 گھنٹے ہیں. وہ 24 گھنٹے بھی اسی طرح گزر جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ شہید ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ جانیں ضائع ہو جائیں، لوگ زخمی ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس دن جو ہے وہ بالکل لوگ نکلے ہی نہ ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن پھر بھی وہ دن گزر جائے گا اور اگلے دن آپ کے سامنے ایک نتیجہ بھی آ جائے گا کہ جناب یہ نتائج ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹی اتنی سیٹیں جیت گئی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بریگیڈیئر فائق کو نواز شریف سے عشق ہے اور وہ نواز شریف کو حکومت بنا کر دے گا. بہت لوگ یہ کہتے تھے شاید پیپلز پارٹی کو بنا کر دے گا، مجھے لگتا تھا نواز شریف کو بنا کر دے گا. بہرحال بریگیڈیئر فائق نے نواز شریف کو بہت سرو کیا ہے، بہت پیار کیا ہے نواز شریف سے، بڑا عشق کیا نواز شریف سے، اور وہ نظر بھی آتا ہے. تو اب یہ جب 11 تاریخ آئے گی تو اس کے بعد چیزیں نارملائز کی جائیں گی، پی ایم ایل این کو حکومت دے دی جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ ایلفی کے ساتھ جڑ جائیں گے. آپ یہ دیکھیے گا اقتدار کے اندر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، دونوں اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور دونوں بیٹھ کر پوری توجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پھر سے ماریں گے. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ماریں گے، تسلی سے ماریں گے. اور سہیل آفریدی صاحب کی حکومت بھی جا سکتی ہے، خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، گورنر راج لگ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، لگنے دیں. ویسے بھی ان کی کون سی حکومت ہے، ان کے پاس اختیارات ہے ہی نہیں. جتنے اختیارات ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو ناظرین یہ جو نورا کشتی کا مرحلہ تھا یہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے. جو اقتدار کی ایلفی ہے وہ دوبارہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو جوڑ دے گی. اس مرحلے کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس گلگت بلتستان میں اور نون لیگ کے پاس آزاد کشمیر میں حکومت آ چکی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہونے جا رہی ہے، یاد رکھیے گا. ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے اور دونوں کی حکومتیں ختم کر دی جائیں. فورس بنائی گئی تھی جس میں پاکستان بھی تھا اور سعودی عرب کی قیادت میں وہ بنائی گئی تھی. اس فورس کا جو سربراہ رکھا گیا تھا، جس کی کمانڈ میں تھی وہ فورس، وہ جنرل راحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. وہ فورس کہاں گئی، اس نے کیا کارنامہ کیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. امریکن اسٹیبلشمنٹ اس معاہدے کو کیسے دیکھتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ملٹری بیسز پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سعودی عرب میں، وہ بہت پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس خطے سے، سعودی عرب سے اور دیگر عرب ممالک سے. اب اگر اسی طرح کے معاہدے باقی عرب ممالک بھی کر لیتے ہیں تو امریکہ کا جو بہت بڑا ایک یہاں پہ مالی فائدہ ہے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. جیسے کہ ترکی کے صدر جو رجب طیب اردگان ہے، انہوں نے بڑی بیلنسڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اس معاہدے کے بعد. یعنی انہوں نے کہا کہ آج ہم نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی پرخلوص دعوت پر مکہ مکرمہ کا دورہ کیا تھا. اپنے دورے کے دوران میں نے اپنے عزیز بھائیوں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. ہم نے تینوں ممالک کی حیثیت سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی یہ معاہدہ ہمارے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے، دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبے تیار کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاون ثابت ہوگا.
یہ معاہدہ جو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کے آربٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کیا ہے. کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا, ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, اور ہمارے خطے کے امن, خوشحالی اور استحکام کا ارادہ رکھنے والے تمام برادر ممالک اس میں شمولیت کر سکتے ہیں. یہ ان سب کے لیے کھلا ہے. یعنی ترکی نے بڑا اس کو اوپن کر دیا کہ اس میں اگر یو اے ای آنا چاہے, اس کے اندر قطر آنا چاہے, بحرین آنا چاہے, اور دیگر ممالک اگر اس کے اندر کویت آنا چاہے, اردن اس کے اندر شامل ہونا چاہے, یا ایران بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہے, سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جیسے آذربائیجان ہے, باقی ملک ہیں, وہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ جناب طیب اردگان کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے وہ خطے کے مشترکہ ملکیت کے ویژن کے عین مطابق بین الاقوامی قانون کے احترام کی بنیاد پر تمام تنازعات اور بحرانوں کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے اپنے اصولی موقف کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہماری یہ مشاورت, ہمارا یہ دورہ اور یہ دستخط شدہ معاہدہ ہمارے پورے خطے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. ایرانی جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی, انہوں نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج نے دنیا کی سب سے مہنگی فوج کے سامنے اپنی تیاریاں, صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے. جب مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بدخواہ بیرونی عناصر کی جانب سے پیش آنے والے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو خوشائند قرار دیا. انہوں نے کہا اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں آپ تو پھر آپ بیرونی طاقت کا بڑے آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں, جیسا کہ ایران نے کر کے دکھایا, دنیا کی سب سے مہنگی فوج کا مقابلہ کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور حقیقی اخوت اور بھائی چارے کو اپنائیں. یعنی یہ بڑا پازیٹیو ہے معنی خیز ہے. یہ امریکہ کو انہوں نے پیغام بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا, اپنی حفاظت کے لیے ہمیں خود پر بھروسہ کرنا پڑے گا. فرض کریں ایران کے پاس جتنی بڑی صلاحیت ہے, ایران نے تو دیکھیں دنیا میں نقشہ ہی بدل دیا لڑائی کا. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے جس کی فوج جتنی بڑی ہے, جتنے زیادہ اس کے بعد ہتھیار ہیں, یا جتنے زیادہ اس کے بعد انسان ہیں, اس حساب سے ہم دیکھتے تھے کہ فوج طاقتور ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے کسی فوج کی. یعنی اب سمجھ آ رہی ہے کہ فوج میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس میزائل کتنے ہیں, کس نوعیت کے ہیں, اور کیا آپ کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں جن کی بہت تیز رفتار ہو, سپر سونک میزائلز کیا آپ کے پاس ہیں, اور پھر آپ کے پاس کیا ایسے ڈرونز ہیں جو بہت کم لاگت میں تیار ہوتے ہوں اور بہت زبردست کاروائی کرتے ہوں ایکوریسی کے ساتھ. جنگ کا نا سارا سسٹم تبدیل ہو گیا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چند دنوں کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. جب آپ لگاتار سستے ڈرون مارتے ہیں, جب آپ لگاتار سستے میزائل مارتے ہیں, تو دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز جن میں امریکہ کے اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے, وہ کچھ عرصے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں, ناکارہ ہو جاتے ہیں. لمبی لڑائی کے اندر یہ چیزیں کام نہیں آتی. لمبی لڑائی میں کام آتا ہے, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بارڈر کسی ملک کے ساتھ لگتے ہوں تو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہو. امریکہ وہاں سے لڑنے آیا. اور ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ اتحاد کہیں ایران سے لڑنے جا رہا ہے تو بہت نقصان ہو جائے گا خطے میں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ تو بہت دور سے لڑنے آیا تھا, کوئی بھی ایرانی میزائل امریکہ میں جا کر نہیں لگا. ان کی اپنی آبادی, ان کا اپنا ملک, ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے اندر وہ محفوظ ہیں. لیکن ترکی اور پاکستان دونوں کے بارڈر ایران کے ساتھ لگتے ہیں, اور ایران پہلے ہی سعودی عرب میں امریکی اڈوں پہ حملے کر چکا ہے. لہذا یہ اتحاد ایران کے خلاف, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی جنگ ہوگی یا لڑائی ہوئی, لیکن ہوئی تو بڑی تباہ کن ہوگی. یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو عباس عراقچی کا اور میں نے طیب اردگان کا دونوں کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں. پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس پہ ہم بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو اب مطمئن کرنا چاہیے. دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم کیوں دیا, تو 4 دن تو گزر گئے, باقی بھی گزر جائیں گے. دن جتنے بھی ہونا وہ گزر جاتے ہیں. آپ اس کو کتنا بھی لمبا کریں, عمران خان صاحب نے 3 سال کی جیل کاٹ لی ہے. یہ 2 مہینے بھی ایک دن گزر جائیں گے. لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 2 مہینے کے بعد 27 سپتمبر کو ایکچولی سہیل آفریدی کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا وہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, یا وہ خیبر پختونخوا کو بند کریں گے, یا وہ بڑے پیمانے پر سٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے, یا وہ اسلام آباد کی طرف ایک اس قسم کا جلوس لے کر جائیں گے جیسا پہلے نہیں گیا. دیکھیں اگر تو یہ گاڑیوں میں جائیں گے تو وہ گاڑیاں توڑ دیں گے, وہ پہلے کی طرح ہوگا. جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں اور پیدل چل پڑیں. یعنی سوابی تک جائیں, سوابی پہ جا کے رکیں, وہاں جا کے حکومت کو وارننگ دیں, سوابی پہ یہ بہت بڑی ٹینٹ سٹی بنائیں, وہاں پہ جو ہے وہ واش رومز وغیرہ لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور پھر گورنمنٹ کو وارننگ دیں, ٹائم دیں, 2 دن 4 دن 5 دن کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں. اگر وہ نہ مانے تو پھر پیدل آگے بڑھیں. جب سوابی سے آگے آپ پیدل بڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں اسلام آباد جانے میں. اور یاد رکھیے گا اگر آپ پیدل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں
جن کے اوپر آپ کا کھانا آ رہا ہے پک پک کے، پھر تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں۔ اکتوبر کا مہینہ موسم میں بہترین ہوتا ہے، اس میں آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو عارضی بندوبست بھی کیا